बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अभी शहबाज शरीफ साहब अपनी पूरी सीनियर वज़रा की ब्रिगेड के साथ टीवी पे बड़ा जमान थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और वो कहते हैं ना अंग्रेजी में कि फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। शहबाज शरीफ साहब अमूमन अपोलोजेटिक होते हैं और वजाहतें देते रहते हैं या अगले बंदे के फिक्रे चुन के फिर अपनी सफाई देते रहते हैं। मेरा ख्याल है कि सियासत के अंदर ये रवैया बड़ा माजत खवाना जो है ये काउंटर प्रोडक्टिव होता है। आज बहरहाल उन्होंने बड़ा एक अग्रेसिव जो है पोस्टर लिया हुआ था। कुछ ना कुछ तो खैर उन्होंने कुछ अपोलोजेटिक फिक्रे भी कहे, लेकिन ज्यादातर उन्होंने बहुत ही एक जारहाना अंदाज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और साथ उनके सागदार साहब ने भी मजीद जो इमरान खान साहब ने कल डेटा दिया था उसको उन्होंने एक्सपोज किया, उन्होंने अपने तौर पर बताया, लेकिन उतना जामे नहीं था जितना इमरान खान साहब को जिस तरीके जवाब देना चाहिए था। बहरहाल हम ये जो शहबाज शरीफ साहब की जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अपने पूरी सीनियर वज़रा की ब्रिगेड के साथ, ये वो कहते हैं ना कि इमरान खान साहब ने कल गजल कही और आज यहाँ पे जवाब गजल था। इससे पहले कि हम इसको जो है आगे चलाएं और थोड़ा कोरिलेट करें, क्योंकि कई चीज़ें और भी छोटी छोटी डेवलपमेंट्स हैं, एक खसूसन, और वो है महमूद खान केपी के जो वज़ीर आला हैं, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हमें हमारी वफाकी हुकूमत पे कि हमारी जो हिस्सा जो है उनके बिल के अंदर, मनी बिल के अंदर, वो नहीं दिया जा रहा। और साथ कहा कि हम केपी के लोग जो है ना जुलूस निकाल के आएंगे और वफाकी हुकूमत पे चढ़ाई कर देंगे। वैसे तो उनको दावत देनी चाहिए कि आप आएँ और वफाकी हुकूमत के ऊपर हर सूरत में चढ़ाई भी करें और कब्जा भी करें। इमरान खान साहब 2-3 दफा कर चुके हैं, चलो ये भी करके देख लें। और फिर उसके बाद वो कहते हैं क्या पीदी का शोरबा। लेकिन असल जो चीज़ जो मैं बताऊंगा ये क्यों क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि ये सारे जो है ना सारे अपनी गेम पे हैं। ये किसी तरीके चाहते हैं कोई ऐसा काम करें कि इमरान खान साहब जो है जो असेंबलियों को डिसॉल्व कर रहे हैं, तोड़ना चाह रहे हैं, वो खतरा उनसे टल जाए और वो उनसे जो है उनकी जान छूट जाए। चलो देखते हैं कि अपने मकसद के कौन से हिस्से में जो जाहिरन फरमा रहे हैं उसमें कि वफाकी हुकूमत में चढ़ाई करनी है, या उनके अंदर जो असल चीज़ है कि अपनी हुकूमत को बचाओ इमरान खान साहब के किसी एडवेंचर से या मुहिम जोई से। तो उनमें क्या सही है। शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां उन्होंने बहुत सारी बातें की, उन्होंने इमरान खान साहब की जो चंद कल की बातें हैं जिनको आज हर तजिए निगार ने भी और हर एक बंदे ने कल से वो आड़े हाथों ले रहे हैं। असल में पहले तो बात यह है कि इमरान खान साहब के बारे में बंदा ये कुछ कह नहीं सकता, लेकिन एक अंग्रेजी का फ्रेज है या इडियम कह लें कि लिटिल नॉलेज इज कर्स, या ये है कि लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। अब ये क्यों कहते हैं कि जो मामूली जो नॉलेज है या तालीम है किसी के बारे में या इल्म है एक कर्स है, अजाब है, या कहते हैं कि वो बहुत ख़तरनाक चीज़ है। वो इसलिए कहते हैं कि जिसके पास सतही नॉलेज होती है या लिटिल नॉलेज होती है, मामूली इल्म होता है, मामूली तालीम होती है चीज़ों के बारे में, वो ये अपने आप को मैच समझ शुरू कर देता है और उसके अंदर इत्मीनान आता है, उसका गलत इस्तेमाल करता रहता है। बाकी चीज़ों तक के यूरोप को मैं जानता हूँ और उसके बारे में आज शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आप तो यूरोप कितना जानते थे, आप तो कहते थे कि जी शहबाज शरीफ साहब वहाँ गए फंस गए हैं। तो जब मेरे फैसला आ गया, डेली मिरर ने वहाँ जो अखबार ने शहबाज शरीफ साहब से माफ़ी मांग ली, तो आज इमरान खान साहब आप पे भी अखलाकी तौर पर ये आयत था कि आप उस सिलसिले में मदद कर लेते। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब का तो चूँकि एक सियासी दाल दली है, एक अरसे से चला रहे हैं, चाहे वो 2018 में वज़ीर आज़म बनने से पहले, उसके बाद भी। और वो ये है कि उन्होंने हर सूरत में लोगों के ऊपर इल्ज़ामात लगाने, बहतान लगाने, चाहे वो कितना सख्त गुनाह क्यों ना हो, कितना सख्त उसकी खुद पकड़ में क्यों ना आया हुआ, लेकिन वो चलते रहते हैं। भाई ये तो ज़िमनी बातें हैं जो शहबाज शरीफ साहब ने इसमें बेशुमार बातें उजागर की, बहुत की। और मैं तो उन बातों के अंदर पढ़ता नहीं हूँ, क्योंकि मैं इमरान खान साहब के जो कई पर्सनल प्रॉब्लम्स होते हैं तो उनके साथ को मैं नहीं छेड़ता होता हूँ। मैं उनकी सियासी जो साइड है उसके मैं हमेशा आड़े हाथ लेता हूँ। अब इमरान खान साहब जो है वो जो उन्होंने इस्तेमाल किए चीज़ें, मुझे उससे ज़्यादा गर्ज है। उन्होंने कल भी मैंने बताया था कि उन्होंने आर्मी चीफ साहब के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट किया था, लेकिन उसके अंदर चंद चीज़ें थी मैं दिल कर रहा कि उनको ज़रूर उजागर करूँ। उन्होंने अजीबोगरीब बात की। एक बंदा जिसने इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म बने तो 5 महीने बाद उनके पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि फराग होगी जो है उसके ऊपर करप्शन के ये इल्ज़ामात हैं,
احسن گجر پنجاب میں کیا کر رہا ہے، بزدار صاحب کے اوپر ان کے کون کون سے کرپشن کے الزامات ہیں، اور پھر بتایا کہ ان ساروں کا جو کھرا ہے یا نقش پا ہے یا فٹ سٹیپس ہیں وہ آپ کے گھر بنی گالا تک پہنچ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے ان کو 24 گھنٹے سے پہلے وہاں سے ٹرانسفر کرا دیا، باجوہ صاحب کے سامنے لیٹ گئے، تب نیا نیا لیو افیئر تھا، ابھی ہنی مون چل رہا تھا فوج کے ساتھ، اور وہ جب سمجھتے تھے کہ سپیس دینی ہے، چنانچہ عموماً فوج مانتی نہیں ہے عسکری قیادت، لیکن وہ مان گیا، ان کو انہوں نے گجرانوالہ کور کمانڈر تعینات کر دیا۔ کل وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو جانتا نہیں ہوں، پتہ نہیں کس حوالے سے کہہ رہے ہیں جانتا نہیں ہوں، جبکہ میں نے کل بھی اپنے ویلاگ میں کہا، پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ راولپنڈی آئے تھے ان کی اپائنٹمنٹ رکھوانے کے لیے، کیونکہ یہ بات ہر زبان زد عام تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں عاصم منیر صاحب کے بارے میں ان کو یہ ڈر ہے کہ انہوں نے مجھے کرپشن کم بتائی، اور یہ تحریک انصاف کے لوگ کھلا کہتے تھے، آپ خود بے شک میرے ویلاگ کے بعد تحریک انصاف والے آپس سے پوچھ لیں، بے شک میرے سامنے نہ مانے، بے شک سوشل میڈیا پہ نہ مانے، لیکن کیا وہاں پہ ایک سختانی تاری ہو گیا تھا کہ جب کہا گیا تھا کہ ہم نے ہر صورت میں وہاں پہ پالیسی طے ہوئی تھی، اور یہ باتیں عاصم منیر صاحب کے علم میں ہے اور ہر ایک کے علم میں ہے۔ اس میں اور بھی کئی پلیئرز تھے جو فوجی جو ہماری ملٹری قیادت ہے اس کے اندر موجود تھے، آپ نے دیکھا نہیں کہ 2 استعفے فوراً آ گئے تھے۔ چنانچہ عاصم منیر صاحب کو رکوانے کے لیے 26 نومبر کا جو ہفتہ 2-3 ہفتے پہلے جو لانگ مارچ ہے وہ بھی عمران خان صاحب نے اسی سلسلے میں کیا تھا، اور یہ بلکہ سارا لانگ مارچ جس میں حادثہ بھی ہو گیا وزیر آباد والا، یہ اسی سلسلے میں کیا گیا تھا۔ اب وہ جب یہ کہتے ہیں کہ میں جنرل عاصم منیر کو نہیں جانتا ہوں، یہ حقیقت ہے کہ شان نہیں ہے، مطلب کہ آپ ایک ایسی چیز ہے کہ عاصم منیر صاحب ہی کہتے ہوں گے کہ ان کے اندر جرت نہیں ہے، ایک بندہ بیٹھ گیا، لیکن چلو وہ تو اپنے آپ کو فرما رہے ہیں میں غیر سیاسی ہوں اور غیر سیاسی رہنا چاہیے ان کو، لیکن وہاں تک یہ آواز پہنچا رہے ہیں، ان کو کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ دخل دے سکوں گے گھر بھیجیں۔ پھر قرآن کا حوالہ جو امر بالمعروف جو ہے انہیں وہ دیا، پہ حدیث مبارکہ کی غلط الفاظ، دیکھو حدیثوں کو کہ الفاظ غلط آپ نہیں توڑتے موڑتے، آپ اس کی بعد میں بات کر سکتے ہو۔ یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو ڈاکو ہیں وہ NRO لے لیتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں تھے عمران خان۔ اب یہ نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ خدا کے واسطے بڑا ڈینجرس کام ہے۔ یہ جو معمولی نالج ہے، یہ جو سطحی علم ہے، یہ کیوں کہتے ہیں بہت خطرناک ہے، یہ انگریزی کا مستند جو ہے ایک ضرب مثل ہے۔ دیکھیں ہمارے ساتھ پوری طرح، میں آپ کو واضح کر دوں، ہم موقف مختلف ہوتا ہے، ان کا اپنا موقف ہے کہ وہ سمجھتے شاید آگے جانا چاہیے، یعنی تھوڑی اور دیر چلنا چاہیے ان کو، اور وہ صرف اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کیئر ٹیکر آ گئی اور کیئر ٹیکر ڈیسائیڈ کیا، الیکشن کمیشن ہے، الیکشن کمیشن تو ان کا آدمی ہے، اس نے بٹھا کے ان کے لوگوں کو بٹھا کے اوپر آئی جی اپنا رکھ کے تو انہوں نے ہمارے پہ پھر ظلم کرنا شروع کر دینا ہے۔ ان کا یہ پوائنٹ ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے مجھے پورا اختیارات دیے ہوئے ہیں کہ جب بھی میں چاہوں گا کہ اسمبلی توڑنا، ان پورے میرے ساتھ کھڑے ہیں اس کے اوپر، اس پہ کوئی شک نہیں۔ تو یہ آپ کو اندازہ نہیں کہ آپ کو کہاں لے کے جاتا ہے، پھر آپ کو یہ نہیں پتا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کس کانٹیکسٹ میں اللہ نے بھی کی ہے، اور دیکھیں اپنے ارد گرد آپ کو خود چھوڑ دیں کہ عاصم منیر صاحب ان کی منت ترلے کرتے رہے کہ جی امر بالمعروف جو ہے وہ رائج کریں یا کریں، اور فلانی، اور وہاں بھی ہم نے وہ ایسی انٹرپریٹیشن کی کہ مجھے لگتا تھا کہ خدا نہ خاصہ جو ہے نا یہ حادثہ نہ ہو جائے۔ اب مانا کہ فرض کر جائے، میں تو آپ کے ساتھ ہوں کہ آپ کے اوپر گولیاں چلوائی ہیں اداروں نے، چلو میں، لیکن ایک مفروضہ لے لیں کہ نہیں چلائی، اور وہ بندہ ایک مذہبی کوئی جنونی تھا، تو پھر آپ دیکھ لیں کہ اس دفعہ تو مذہبی جنونی جو ہے، آپ نے پہلے سلمان تاثیر کا قتل دیکھ چکے، وہ تو اداروں نے نہیں کروایا تھا نا، ممتاز قادری کو۔ کوئی بندہ جو ہے کسی جو رنج آلود ہو جائے، مطلب آپ جب کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ پہلی قوم نے ڈاکو کا NRO دے دی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ نہیں تھے، دیکھو وہ ایک تقدس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے الفاظ کے۔ ہم تو کئی دفعہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، تھوڑے سے الفاظ آگے پیچھے، پاس اور کے اندر ہوتا ہے تو بندے آگے کنفرم کرتے ہیں کہ حدیث کے اصل الفاظ کیا ہے، پھر بعد میں آپ انہوں کہہ سکتے ہو کہ بین ہی ایسے ہی ہے کہ جیسے یہاں پہ کچھ ڈاکوؤں کو NRO دیا گیا۔ NRO تو پھر آج شہباز شریف صاحب نے بتا دیا کہ NRO کیا کیا ہوتے ہیں، چلو ان کو دیکھ تو لیں کہ وہ باتیں جو کہہ رہے ہیں ان میں جھوٹ کتنا سچ کتنا ہے۔ وہ تو ایسی چیزیں ہیں کہ آپ کے سامنے انہوں نے آج بتائی ہیں، کھول کے بتائی ہیں کہ NRO کا، میں تو بعد میں پڑھتا نہیں ہوں، وہ کہنا وہ سارے آپ کے سامنے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جنرل عاصم باجوہ صاحب کو آپ فرما رہے ہیں کہ آپ حافظ قرآن ہیں، مجھے پتہ چلا، یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ ہر وہ چیز جو ہے وہ ہلانا چاہتے ہیں جس سے جو ہے آپ کا دال دلیے چل جائے، یا آپ کی بات بن جائے، یا آگے چل جائے۔ کوئی اللہ تعالیٰ
جو ہے کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ قرآن حدیث کو ایک طرف رکھے. ہاں اگر آپ ایکسپرٹ ہوتے آپ کو اس کے اوپر دسترس ہوتی. آپ ایک چیز کو آپ کو کسی چیز کا نہیں پتا کہ کس تناظر کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر آیا ہے اور اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں. آپ کر کے کہتے ہیں جی آصم علی صاحب آپ وہ کریں. میں ایک بات کر رہا تھا دوستوں حضرات کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اب جب اگر وہ الیکٹ ہو جائیں 2/3 میجارٹی ہے تو اسمبلی کے اندر آئین کا حصہ بنا دیں کہ امر بالمعروف جو ہے قائم کرنا آرمی چیف کی ذمہ داری ہے. جو ڈیوٹی آف دا آرمی چیف ہے وہ آئین کے اندر ڈالیں, قانون کے نہیں آئین میں ڈالیں. کیونکہ ہمارے ملک میں تو نہ آپ آئین رہا ہے نہ عمران خان صاحب کسی چیز سمجھے. کبھی وہ کہتے ہیں میں جمہوری ہوں, کبھی کہتے ہیں فوج کو کہتے ہیں دخل دے کے ان کو ہٹاؤ, کبھی کہتے ہیں جی کہ یہ امریکہ کے آگے بھی جعفر بنے رہے ہیں فوج والے, اور کبھی کہتے ہیں کہ جی میں مان لیتا ہوں کہ آپ نے یہ سازش نہیں کی. تو خیر اس میں اب دیکھ لیں, میرا خیال ہے کہ آئے دن اپنی ساکھ خراب کر رہے ہیں. اچھی خاصی آپ کی مقبولیت تھی اور ہے, لیکن اب آپ دیکھیں کہ اس کو بہت جھٹکا لگا ہے. اور باقی جو آپ کی کل کی پریس کانفرنس تھی, میں ٹھیک ہے کہ شہباز شریف صاحب وغیرہ نے اس کا جواب بھی دیا ہے, انہوں نے ساتھ کو بات, لیکن اس کے باقی جو تھی وہ ایک اس کا بہانہ تھا, ایک کیریئر تھا آپ کے دوسرے, اس کا جو اصل بات آپ کہنا چاہتے تھے. جملہ مترجہ کے طور پہ کہا آپ نے کہ جی یہ اکانومی اس طرح بٹھا بیٹھ گیا, یہ بٹھا بیٹھ گیا, فلاں ہو گیا, فلاں چیز. دو چیزیں اصل میں ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ آپ کے اوپر جو الزامات لگے ہوئے ہیں اور آپ کے اوپر جو گھڑی کا جو چیز ہے وہ ایک بہت سنگین نوعیت کا ایک الزام ہے. اور شہباز شریف صاحب نے یہ بھی کہا جو میں بار بار کہتا ہوں کہ جو ریاض ملک صاحب کو آپ نے $250 ملین جو 50 ارب سے اب زیادہ ہو گئے پاکستانی روپیوں میں, آپ نے ان کو جو دیا ریاض ملک صاحب, اس پیسے کے اوپر سنگین جرم ہے. قومی خزانے پہ بہت بڑا ڈاکہ ہے جس میں آپ نے القادر ٹرسٹ کی 458 کنال زمین لی اور وہاں پہ جو ہے اس کو 30-40 کروڑ کی بلڈنگ بن چکی ہے. یعنی کہ یہ سارے چھوٹے چھوٹے کام آپ نے کرائے اس بندے کو پاکستان کا 50 ارب روپیہ دے کے. اور دوسرا جو تھا وہ میں نے پہلے بھی ٹچ کیا کہ آپ پنجاب اسمبلی جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ یا تو آپ کے بس کی بات نہیں ہے اس کو ڈیزالو کرنا, یا آپ بہانے ڈھونڈیں کسی سے اس کو بچایا جا سکے. اس کے اوپر یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. اور آپ کی جو عمران خان صاحب کی سیاست ہے اگلے دنوں میں اسی پیرائے میں ہونی ہے. اگلے 8-10-15 دن میں اب انہوں نے دیکھنا ہے کہ 25 یا 26 مئی کا جو لانگ مارچ تھا وہ اسے نکلے کیا کہہ کے کہ 6 دن کے لیے آ رہا ہوں. پھر کسے 6 دن پوچھا. پھر اس کے بعد آپ 26 نومبر کو آئے, آپ نے کہا پنجاب اسمبلی صدر اسمبلی ڈیزالو کر رہا ہوں. اب آپ اس سے نکلنے کے لیے آپ نے کوئی نہ کوئی اناؤنسمنٹ کرنی ہے. تو میری قوم عمران خان صاحب کے اگلے اس اعلامیہ کا انتظار کریں جس میں سے وہ اس سے بھی نکل جائیں, اور جو ان کے خلاف اس وقت مقدمات ہیں کہ مال بچاؤ کھال بچاؤ, یا ان کے اوپر جو قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کے اور مختلف جو ہے میل پریکٹسز کے اور جعلی کاغذات بنانے کے مقدمات ہیں, ان کو کس طرح جان چھڑا سکے. اس کے لیے عمران خان صاحب جلدی آپ کو ایک نیا لالی پاپ دیں گے. قوم آپ منتظر رہیں. وما علینا الا البلاغ.